बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरसीएससी की एक और स्पेशल वीडियो के साथ डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आपको मालूम है, ये स्पेशल वीडियोस हमने शुरू की हैं सब्जेक्ट के हवाले से, और सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसके ज़रिए हम ज़िंदा अजसाम को समझने, ज़िंदा अजसाम के अंदर होने वाले मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता कुछ अरसे से हमने बायोमालिक्यूल्स, उन मालिक्यूल्स के हवाले से गुफ्तगू करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से हम बात कर चुके हैं, लिपिड्स के हवाले से हम बात कर चुके हैं, और आज हम गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं एक और बहुत अहम ग्रुप है मालिक्यूल्स का, जिन्हें कहते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के हवाले से आज हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, फितरती तौर पर ये क्या हैं, इनके मामलात, तामुलात क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं, ज़िंदगी में इनकी अहमियत क्या है, ये सारी गुफ्तगू हमारी इस वीडियो में शामिल होगी। और जनाब, हम आपको पहले दिखाते हैं बड़ी दो खूबसूरत तस्वीर। नेचर को समझने की चूँकि बात हो रही है, और नेचर को अल्लाह ताला ने बनाया है इन्हीं मालिक्यूल्स से मिलाकर, तो देखिए आपको क्या वो मालिक्यूल्स किस खूबसूरत शक्ल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या आप इन मालिक्यूल्स के अंदर कहीं आपको अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं? ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि ज़िंदा अजसाम के अंदर, खलियों के अंदर बहुत सारे मुरक्कबात ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, और उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। लेकिन ये सारे के सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं, ये ज़िंदगी के लिए वाइटल नहीं हैं। ज़िंदगी के लिए अहम ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि ज़िंदगी का इन्हिसार इन्हीं मुरक्कबात पर हो। मिसाल के तौर पर एल्कलाइड्स हैं, अमीन्स हैं, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं, बी फैमिली ऑफ वाइटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये ऐसे मालिक्यूल हैं कि जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, और इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। लेकिन इनमें से कौन से मुरक्कबात ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी के लिए वाइटल हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिनके बगैर ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती इस कुर्रे अर्ज़ी पर? क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम है? चलिए हम आपको बताते हैं। वाइटल कंपाउंड से मुराद वो मुरक्कबात हैं जिनके बगैर इस कुर्रे अर्ज़ी पर ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती। एल्कलाइड्स ऐसे मालिक्यूल्स नहीं हैं। ये इंटरमीडिएरी मेटाबोलाइट्स ज़रूर हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान इनका अपना एक अमल दखल है, ये बनते भी हैं, टूटते भी हैं, इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बरकरार रहने का इन्हिसार एल्कलाइड्स पर नहीं है। इसी तरह से अमीन्स का भी बुनियादी तौर पर इंटरमीडिएरी मेटाबोलाइट्स के तौर पर तो एक किरदार है, लेकिन ज़िंदगी का इन्हिसार अमीन्स पर एज सच नहीं है। अलबत्ता अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे मुरक्कबात हैं कि जिनके बगैर इस कुर्रे अर्ज़ी पर ज़िंदगी जिस हालत में आज हम इसे जानते हैं उस हालत में बरकरार नहीं रह सकती अगर ये मुरक्कबात मौजूद ना हों। चुनांचे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स उन नाइट्रोजनस मुरक्कबात में हैं जो ज़िंदगी के लिए वाइटल हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज की वीडियो में बात करने लगे हैं सिर्फ इनमें से एक ग्रुप, एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स की, और वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो चलिए यहाँ से बात शुरू करते हैं। अमीनो एसिड्स क्यों वाइटल कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड्स का किरदार क्या है ज़िंदगी के मामलात में? तो जनाब, आपको ये बता दें कि बुनियादी तौर पर अमीनो एसिड्स के दो रोल हैं। पहला रोल ये है कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। अमीनो एसिड्स मोनोमर मालिक्यूल्स हैं, जबकि प्रोटीन्स पॉलीमर मालिक्यूल्स हैं। चुनांचे ये मोनोमर्स अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, कीमियाई तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोवेलेंटली एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उसके नतीजे में जो पॉलीमरिक मालिक्यूल बनता है उसको कहा जाता है प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स, एक काम तो अमीनो एसिड्स का ये है कि ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स का एक और काम भी है, और वो ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, सारे अमीनो एसिड्स नहीं लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स कुछ बहुत अहम हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के काम आते हैं। तो अमीनो एसिड्स तो बुनियादी तौर पर उनका किरदार ज़िंदगी के मामलात में इतना है कि एक तो प्रोटीन से बनती हैं, दूसरे कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनसे बनते हैं। लेकिन प्रोटीन्स का तो ज़िंदगी के मामलात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारा जितना स्ट्रक्चर बनता है, सेल का जो मैट्रिक्स है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खलियों के अंदर जो कीमियाई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको
جو کیٹلس ایکسلریٹ کر رہے ہیں، کیٹلائز کر رہے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد، اور جنہیں ہم انزائمز کہتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد پروٹین سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارے میٹابولزم کو جو چیزیں ریگولیٹ کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، ان کا نام ہے ہارمونز، اور ہارمونز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پروٹین سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پروٹینز ایسی ہیں جو ہمارے جسم میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہیں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی کا کام کرتی ہیں، وہ ان چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھاتی ہیں، دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ہیموگلوبن کی بہت بڑی ایک مثال ہے، ہمارے جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ٹرانسپورٹ کا جتنا کام ہے یہ ہیموگلوبن کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے جسم میں ہوتی ہیں کچھ پروٹینز جنہیں ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز۔ یہ ہمارے جسم کا مدافعتی نظام بناتی ہیں اور ہمیں بیماریوں سے نہ صرف بچاتی ہیں بلکہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی ہمیں عطا کرتی ہیں۔ کچھ پروٹینز ایسی ہیں جو ہمارے جسم میں سٹوریج کا کام کرتی ہیں۔ کچھ پروٹینز ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء حرکت کرتے ہیں، انہیں کنٹریکٹائل پروٹینز کہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پروٹین مالیکیولز نیوکلیک ایسڈز کے، وہ جو ہمارا جینیاتی مادہ ہے، ان کے ساتھ مل کے نیوکلیو پروٹین کمپلیکسز بناتے ہیں، اور جسم کے اندر جتنے جینیاتی معاملات چل رہے ہیں ان میں سب میں نیوکلیک ایسڈز کے ساتھ ساتھ پروٹینز برابر کی شریک ہیں۔ اب ہم یہ ساری چیزیں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زندگی کی جن مختلف خوبصورتیوں سے ڈیل کرتے ہیں ان کو ہم مالیکیولر لیول پہ، مالیکیولز کی شکل میں، مرکبات کی شکل میں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ زندگی کی جن مختلف خوبصورتیوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے انہیں ہم کیمیائی مرکبات کی شکل میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ کون کون سی خوبصورتیاں ہیں جناب؟ پہلی خوبصورتی تو یہ ہے کہ مالیکیولز کی نیچر کیا ہے، مالیکیولز کا سٹرکچر کیا ہے، مالیکیولز کے ریئیکشنز کس طرح سے ہیں، اور ان مالیکیولز کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ انہی چار پہلوؤں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور لیکن کریں گے امینو ایسڈز کے بارے میں، کیونکہ پروٹینز کے حوالے سے پھر انہی چار پہلوؤں کا ہم ذکر کریں گے کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آئیے پہلے امینو ایسڈز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ امینو ایسڈز کیا ہیں؟ امینو ایسڈز بنیادی طور پر کاربوکسلک ایسڈز کے ڈیریویٹیوز ہیں۔ یہ الفا امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹا امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں، گیما امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں، ڈیلٹا امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ساری کلاسیفیکیشن کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ امینو گروپ کون سے کاربن ایٹم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر امینو فنکشنل گروپ الفا کاربن کے، اور الفا کاربن کون سا ہے؟ وہ کاربن جس کے ساتھ پرائمری فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے۔ جو امینو ایسڈز کا جو پرائمری فنکشنل گروپ ہے وہ ہے کاربوکسل فنکشنل گروپ۔ لہٰذا جس کاربن کے ساتھ کاربوکسل فنکشنل گروپ لگا ہوا ہوگا وہ کاربن کہلائے گا الفا کاربن۔ تو اگر امینو گروپ بھی الفا کاربن کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو ایسے امینو ایسڈ کو کہا جائے گا الفا امینو ایسڈ۔ لیکن اگر یہ امینو گروپ بیٹا کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پھر اس امینو ایسڈ کو کہا جائے گا بیٹا امینو ایسڈ۔ اگر یہ امینو گروپ گیما کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے گیما امینو ایسڈ، اور اسی طرح سے یہ چلتا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ صرف 20 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو سٹینڈرڈ امینو ایسڈز کہلاتے ہیں، اور سٹینڈرڈ یا پرائمری امینو ایسڈ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروٹین بنانے کے کام آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے الفا امینو ایسڈز ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ امینو ایسڈز اور پروٹین کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے حروف کا تعلق لفظوں کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ حروف جوڑ کر لفظ بناتے ہیں اسی طرح سے امینو ایسڈز کو جوڑ کر پروٹین بنا لی جاتی ہے۔ کون کون سے امینو ایسڈز ہیں جناب جو پروٹین بنانے کے کام آتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ 20 امینو ایسڈز ہیں جو سٹینڈرڈ امینو ایسڈز یا پرائمری امینو ایسڈز کہلاتے ہیں، اور یہ 20 امینو ایسڈز وہ ہیں جو پروٹین بنانے کے لیے دنیا کی تمام جاندار چیزوں میں یہی 20 امینو ایسڈ پروٹین بنانے کے کام آتے ہیں۔ گلائسین، ایلانین، ویلین، لیوسین، آئسولیوسین، سیرین، تھریونین، اسپارٹک ایسڈ، گلوٹامک ایسڈ، پرولین، فینائل ایلانین، ٹائروسین، ٹرپٹوفین، سسٹین، میتھائونین، ہسٹیڈین، لائسین، آرجینین، گلوٹامین اور اسپیراچین۔ ان کو جناب ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کے سٹرکچر بھی دیکھتے جائیں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے جیسے ابھی میں نے کہا کہ ان کو الفا امینو ایسڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ امینو فنکشنل گروپ الفا کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور الفا کاربن کون سا ہے؟ جس کے ساتھ پرائمری فنکشنل گروپ یعنی کاربوکسل فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے۔ یہ جو 20 امینو ایسڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے 19 تو بالکل پیور الفا امینو ایسڈز ہیں، لیکن 20واں جو ہے وہ امینو نہیں ہے، وہ ایمینو ایسڈ ہے۔ جب اس کا سٹرکچر آئے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کو ایمینو ایسڈ کیوں کہتے ہیں۔
ان سب کو پرائمری امینو ایسڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پروٹین سنتھسس میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو ہم 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں: نیوٹرل امینو ایسڈس، ایسیڈک امینو ایسڈس، بیسک امینو ایسڈس اور امینو ایسڈ۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کر لیتے ہیں نیوٹرل امینو ایسڈس کی۔ یہ وہ امینو ایسڈس ہیں جو مونو کارباکسل امینو ایسڈس بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان میں ایک ہی کارباکسل فنکشنل گروپ ہوتا ہے اور ایک ہی امینو فنکشنل گروپ ہوتا ہے۔ اب جس مالیکیول میں کارباکسل فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہے، جس میں امینو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ بیسک ہے۔ تو جب ایک ہی مالیکیول کے اندر کارباکسل گروپ بھی آ جائے، امینو گروپ بھی آ جائے، تو پھر ایسا مالیکیول نیوٹرل مالیکیول کے طور پہ بیہیو کرتا ہے۔ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ نیوٹرل مالیکیول کا ہوتا ہے، یہ نہ ایسڈ کے طور پہ نہ بیس کے طور پہ، کیونکہ اس ایک مالیکیول کے اندر ہی ایسیڈک اور بیسک دونوں طرح کے فنکشنل گروپ موجود ہوتے ہیں۔ ایسیڈک فنکشنل گروپ پروٹان دے تو امینو فنکشنل گروپ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس مالیکیول کی آئنائزیشن ہو بھی جائے تو ایک سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ کارباکسل فنکشنل گروپ آئنائز ہو کے کارباکسلیٹ آئن بنا دیتا ہے، دوسری طرف امینو فنکشنل گروپ امونیم آئن بنا دیتا ہے، ایک پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، لیکن اس آئن کے اندر ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو چارج ہے، تو یہ آئن بھی نیوٹرل آئن کہلاتا ہے، اور اس نیوٹرل آئن کا نام ہے زویٹر آئن۔ تو امینو ایسڈ بنیادی طور پر زویٹر آئن بنا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ امینو ایسڈ جن میں ایک امینو اور ایک کارباکسل فنکشنل گروپ ہے، وہ تو سارے کے سارے بڑے آرام سے زویٹر آئن بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کارباکسل فنکشنل گروپ اگر آئنائز ہوگا تو کارباکسلیٹ آئن بنے گا، ان کا امینو فنکشنل گروپ آئنائز ہوگا تو امونیم آئن بنے گا، اور جب ایک مالیکیول میں بیک وقت نیگیٹو چارج بھی موجود ہو اور پازیٹیو چارج بھی موجود ہو، ایسا آئن نیوٹرل آئن ہوگا، اور اس نیوٹرل آئن کا نام ہے زویٹر آئن۔ یہ جو مونو کارباکسل امینو ایسڈز ہیں، یہ ان کی اگر مزید تقسیم کریں تو ان میں ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیفیٹک امینو ایسڈز، اور ایلیفیٹک امینو ایسڈز میں سب سے پہلا امینو ایسڈ کہلاتا ہے گلائسین۔ یہ سمپلسٹ امینو ایسڈ ہے، اس سے زیادہ سادہ امینو ایسڈ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایک کاربن ہے، اسی کاربن کے ساتھ ایک طرف کارباکسل فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے، اسی کاربن کے ساتھ دوسری طرف امینو فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے، اور اس کاربن یعنی الفا کاربن کے ساتھ 2 ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے سب سے سادہ ترین امینو ایسڈ جس کا نام ہے گلائسین۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو الفا کاربن کارباکسل فنکشنل گروپ اور امینو فنکشنل گروپ ہے، یہ تو ہر امینو ایسڈ میں موجود ہوگا، بدلتا کیا رہے گا؟ آر، سائیڈ پہ جو سائیڈ چین جس کو ہم کہتے ہیں وہ بدلتا رہے گا۔ گلائسین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ گلائسین میں کوئی کائرل کاربن آئٹم نہیں ہے، کائرل کاربن وہ ہوتا ہے جو 4 مختلف گروپ سے بانڈڈ ہو، تو چونکہ اس میں کوئی بھی کائرل کاربن نہیں ہے، لہٰذا گلائسین کوئی کائرل کمپاؤنڈ نہیں ہے، آپٹیکلی ایکٹیو کمپاؤنڈ نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب سمجھ لیجئے کہ باقی جتنے بھی امینو ایسڈز ہوں گے وہ سارے کے سارے کائرل مالیکیولز ہیں، ان میں کم سے کم ایک ایسیمیٹرک کاربن ایٹم کائرل کاربن موجود ہوگا، لہٰذا باقی کے سارے امینو ایسڈ جو ہیں ان کے آپٹیکلی ایکٹیو آئسومرز ہوں گے۔ دوسرا ایلیفیٹک امینو ایسڈ جو ہے وہ ہے ایلانین، اور اب اس میں کیا ہوا ہے کہ جو آر کی جگہ پہ گلائسین میں ہائیڈروجن ایٹم تھا وہ ریپلیس ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا ایک میتھائل فنکشنل گروپ کے ساتھ، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈروفوبک سائیڈ چین والے امینو ایسڈز ہیں، اور یہ ایک سیریز ہے 4 ایسے امینو ایسڈز کی جن میں ہائیڈروفوبک سائیڈ چین موجود ہے۔ اس سیریز کا پہلا امینو ایسڈ ہے ایلانین، اس کا ایک اور نام اگر ہم دیں تو اسے ہم الفا میتھائل گلائسین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب گلائسین لکھیے، الفا کاربن کے ساتھ ہی ایک میتھائل گروپ لگا دیجئے، تو اب جو مالیکیول جنم لے گا اس مالیکیول کا نام ہے ایلانین۔ اگر میتھائل گروپ کی جگہ پہ آئسو پروپائل گروپ لگا دیا جائے تو اس سے ایک اور ہائیڈروفوبک نیوٹرل امینو ایسڈ، ایلیفیٹک نیوٹرل امینو ایسڈ بن جاتا ہے، الفا آئسو پروپائل گلائسین اس کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ویسے اس کا نام ہے ویلین۔ اسی آئسو پروپائل گروپ کو اگر ایلانین کے میتھائل گروپ کے ساتھ لگا دیا جائے، یعنی آپ گلائسین کی بجائے ایلانین مالیکیول لکھیے، اور ایلانین مالیکیول کا جو میتھائل گروپ ہے اس میں ایک ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیجیے آئسو پروپائل کے ساتھ، تو جو اب جو امینو ایسڈ بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں لیوسین۔ اور اسی لیوسین کا ایک اور آئسومر ہے جس میں گلائسین کے ساتھ آئسو بیوٹائل گروپ اگر لگا دیا جائے، الفا آئسو بیوٹائل گلائسین،
یہ بیسیکلی لیوسین کا ہی آئسومر ہے. اس مالیکیول کا اس امینو ایسڈ کا نام ہے آئسولیوسین. تو یہ 4 امینو ایسڈز ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہائیڈروفوبک سائڈ چین رکھنے والے ایلیفیٹک نیوٹرل امینو ایسڈ. نیوٹرل اس لیے کہ ان سب میں ایک کاربوکسل ایک امینو فنکشنل گروپ ہے. ہائیڈروفوبک اس لیے کہ ان کی جو سائڈ چین آر ہے وہ سارے کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی ہائیڈروفوبک فنکشنل گروپ ہے, کوئی نہ کوئی ہائیڈروفوبک سائڈ چین ہے. لہٰذا ایلنین, ویلین, لیوسین, آئسولیوسین یہ تو پیورلی ہائیڈروفوبک ہیں. گلائسین کو ہم اس میں شامل ضرور کر دیتے ہیں لیکن گلائسین کی سائڈ چین ہائیڈروفوبک نہیں ہے. جو نیکسٹ کیٹیگری نیوٹرل امینو ایسڈ کی مونو امینو مونو کارباکسل امینو ایسڈ کی ہے, ایلیفیٹک امینو ایسڈ کی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروکسل کنٹیننگ. اور جب ہائیڈروکسل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سائڈ چین ہائیڈروفیلک ہو گئی. اور اس سیریز میں 2 ہی امینو ایسڈ ہیں. پہلا امینو ایسڈ ہے سیرین, جسے آپ بیٹا ہائیڈروکسی ایلنین بھی کہہ سکتے ہیں. ایلنین لکھیے, ایلنین کے میتھائل گروپ میں ایک ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیجیے ہائیڈروکسل کے ساتھ, تو جو مالیکیول بنے گا اس کا نام ہے سیرین. اور دوسرا جو امینو ایسڈ اس سیریز کا ہے ہائیڈروکسل کنٹیننگ ہائیڈروفیلک سائڈ چین کنٹیننگ ایلیفیٹک امینو ایسڈ مونو امینو مونو کارباکسل نیوٹرل امینو ایسڈ. اس کو ہم کہتے ہیں تھریونین. یہ اسٹرکچر آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر. اور تھریونین کو بیٹا ہائیڈروکسی بیٹا میتھائل ایلنین بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی بیٹا جو کاربن ہے ایلنین کا, اسی کے ساتھ ایک ہائیڈروجن کی جگہ ہائیڈروکسل آ گیا, اسی کے ساتھ ایک اور ہائیڈروجن کی جگہ پہ میتھائل گروپ آ گیا, تو بیٹا ہائیڈروکسی بیٹا میتھائل ایلنین یہ ہے ہائیڈروکسل کنٹیننگ ایلیفیٹک نیوٹرل امینو ایسڈ اور نام ہے اس کا تھریونین. تو یہ 2 امینو ایسڈ ہیں جو ہائیڈروکسل کنٹیننگ بھی ہیں, ایلیفیٹک بھی ہیں اور نیوٹرل بھی ہیں. اسی طرح سے 2 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو سلفر کنٹیننگ سائڈ چین والے امینو ایسڈ ہیں. ان میں سے پہلا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کا نام ہے سسٹین. سسٹین اور سیرین میں فرق یہ ہے کہ سیرین میں بیٹا کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل ہوگا. بیٹا ایلنین میں سے ایلنین مالیکیول لکھیے, اس کے بیٹا کاربن کے ساتھ اگر ہائیڈروکسل لگے گا تو یہ سیرین بن جائے گا. لیکن اسی بیٹا کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل کی جگہ اگر تھائیول فنکشنل گروپ آ جائے, ایس ایچ فنکشنل گروپ آ جائے, تو پھر جو مالیکیول بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں سسٹین. اسے بیٹا تھائیول ایلنین بھی کہا جا سکتا ہے. دوسرا جو سلفر کنٹیننگ ایلیفیٹک نیوٹرل امینو ایسڈ ہے اس کا نام ہے میتھایونین. یہ بہت اہم مالیکیول ہے. اس میں سلفر جو ہے وہ تھائیول فنکشنل گروپ کی فارم میں نہیں ہے بلکہ سلفر کے ساتھ ایک میتھائل گروپ لگا ہوا ہے. اس لیے اس کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے الفا امینو گیما میتھائل تھائیو بیوٹینوئک ایسڈ. الفا امینو گیما میتھائل تھائیو یعنی گیما کاربن کے ساتھ میتھائل تھائیو, ایس اور ایس کے ساتھ میتھائل فنکشنل گروپ. تو یہ 2 سسٹین اور میتھائونین 2 ایسے امینو ایسڈ ہیں جو ایلیفیٹک بھی ہیں نیوٹرل بھی ہیں اور دونوں سلفر سائڈ چین والے امینو ایسڈس ہیں. پھر جناب ایک گروپ ہے انہی ایلیفیٹک نیوٹرل امینو ایسڈس میں جس کو کہتے ہیں سائیکلک سائڈ چین کنٹیننگ امینو ایسڈ. اور سائیکلک سائڈ چین کنٹیننگ امینو ایسڈ میں جو ایلیفیٹک امینو ایسڈ ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے ٹرپٹوفین. اور یہ ٹرپٹوفین جو ہے یہ ہے بیٹا انڈولائل ایلنین. بیٹا کاربن ایلنین کے بیٹا کاربن کے ساتھ انڈول فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بیٹا انڈولائل ایلنین مالیکیول اور نام ہے اس کا ٹرپٹوفین. کامن نام ہے اس کا ٹرپٹوفین. یہ تو تھے جناب ایلیفیٹک امینو ایسڈ. اب آ جائیے ان امینو ایسڈ کی طرف جو ہے نیوٹرل مونو امینو مونو کارباکسل امینو ایسڈ ہیں لیکن وہ ایلیفیٹک نہیں ہیں, ایرومیٹک ہیں. 2 امینو ایسڈ ہیں اور اس میں پہلا مالیکیول ہے جس کا نام ہے فینائل ایلنین. نام سے ہی میرے خیال آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. فینائل ایلنین, آپ ایلنین مالیکیول لکھیے اور اس کے بیٹا کاربن کے ساتھ ایک فینائل رنگ لگا دیجئے, یہ ہو جائے گا بیٹا فینائل ایلنین. اور یہی وہ مالیکیول ہے جس کو ہم فینائل ایلنین کے نام سے جانتے ہیں. اگر اس فینائل رنگ کے پیرا پوزیشن پہ ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ لگا دیا جائے تو اب ایک اور ایرومیٹک مونو امینو مونو کارباکسل امینو ایسڈ یا نیوٹرل امینو ایسڈ بن جاتا ہے اور اس کا نام ہے بیٹا ہائیڈروکسی فینائل. پہلا تھا صرف بیٹا فینائل, یہ ہو گیا بیٹا ہائیڈروکسی فینائل ایلنین مالیکیول اور اس کا جو کامن نام ہے عام نام ہے وہ ہے ٹائروسین. تو فینائل ایلنین اور ٹائروسین 2 ایسے امینو ایسڈس ہیں جو ایرومیٹک ہیں, مونو امینو مونو کارباکسل اور نیوٹرل امینو ایسڈ ہیں. اور ایک ہے ہائیڈروکسل کنٹیننگ ایرومیٹک امینو ایسڈ اور دوسرا ہے صرف ریگولر ایرومیٹک امینو ایسڈ. فینائل ایلنین ریگولر ایرومیٹک امینو ایسڈ ہے جبکہ ٹائروسین ہائیڈروکسل کنٹیننگ ایرومیٹک امینو ایسڈ ہے, لیکن دونوں کے دونوں نیوٹرل ہیں کیونکہ یہ مونو امینو مونو کارباکسل امینو ایسڈ ہیں.
अब देखिए जनाब कितने अमीनो एसिड्स की हमने बात कर ली। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये 5 हो गए। उसके बाद सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मेथायोनिन, ट्रिप्टोफैन और फिर फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ये हो गए जनाब 12 अमीनो एसिड। हमने कहा था कि 20 अमीनो एसिड, 12 तो हो गए सिर्फ इस पहले कैटेगरी में, न्यूट्रल अमीनो एसिड में, जो मोनोकार्बोक्सिल हैं। अब आ जाते हैं एक दूसरी कैटेगरी की तरफ जिन्हें कहा जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। क्यों कहते हैं इनको एसिडिक अमीनो एसिड? क्योंकि ये है मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिल अमीनो एसिड। इनमें एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन 2 कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसीलिए ये एसिडिक के तौर पे बिहेव करेंगे, क्योंकि 2 एसिडिक, एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप। तो बुनियादी तौर पर जो इन अमीनो एसिड्स का रवैया होगा, जो बिहेवियर होगा, जो बर्ताव होगा, वो होगा एसिडिक। और इनमें पहला अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को अगर आपने याद रखना हो तो यूँ समझ लीजिए कि ये बीटा कार्बोक्सी एलानिन है, यानी बीटा कार्बन के साथ एलानिन लिखिए और एलानिन के बीटा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा ये कहलाता है बीटा कार्बोक्सी एलानिन और इसका कॉमन नाम है एस्पार्टिक एसिड। एक CH2 ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप और बढ़ा दीजिए इसी एस्पार्टिक एसिड मॉलिक्यूल में, तो जो अगला मॉलिक्यूल बनता है वो भी एसिडिक अमीनो एसिड ही है, लेकिन उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड को अगर आप दूसरा नाम देना चाहेंगे तो ग्लूटामिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो है गैमा कार्बोक्सी मीथाइल एलानिन, यानी एलानिन उसके ऊपर मीथाइल ग्रुप एडिशनल लगेगा और फिर उसके साथ, उस मीथाइल के साथ अगर कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो फिर इसको हम कहेंगे गैमा कार्बोक्सी मीथाइल एलानिन। लेकिन कॉमन नाम इस अमीनो एसिड का है ग्लूटामिक एसिड। ये भी एसिडिक अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें भी 2 कार्बोक्सिल और 1 अमीनो फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों अमीनो एसिड 2 और अमीनो एसिड्स को जन्म देने का बायस बनते हैं और उन्हें हम कहते हैं एसिड एमाइड अमीनो एसिड्स। ये जो साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आया एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में, ये अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप में तब्दील हो जाता है एस्पैराजीन। ग्लूटामिक एसिड का जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एमाइड फॉर्म में तब्दील हो जाए तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है ग्लूटामीन। तो एस्पैराजीन बीटा कार्बोक्सामाइड एलानिन और ग्लूटामीन गैमा कार्बोक्सामाइड मिथाइल एलानिन, ये दोनों अमीनो एसिड्स जो हैं ये भी एसिडिक अमीनो एसिड की कैटेगरी ही में शुमार किए जाते हैं। हालांकि इनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप 1 है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप 1 है और दूसरा जो कार्बोक्सिल एडिशनल कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप था वो अब एमाइड फॉर्म में है। तो 4 अमीनो एसिड ये हो गए, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन। 12 न्यूट्रल अमीनो एसिड थे, 4 को हम एसिडिक कैटेगरी में शुमार करते हैं, ये हो गया 16 अमीनो एसिड, बाकी रह गए 4। अब 4 के लिए 2 कैटेगरीज बाकी हैं। तीसरी कैटेगरी अमीनो एसिड्स की है जो कहलाती है बेसिक अमीनो एसिड, और ये बेसिक इसलिए कि इसमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप यानी अमीनो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो कार्बोक्सिल से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अमीनो एसिड्स की इस कैटेगरी को हम मल्टी अमीनो मोनोकार्बोक्सिल अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। मल्टी अमीनो जिसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा अमीनो, और मोनोकार्बोक्सिल एक ही कार्बोक्सिल अमीनो फंक्शनल ग्रुप, एक ही कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद होगा। लिहाजा बुनियादी तौर पर इन अमीनो एसिड का जो रवैया, जो बर्ताव होगा वो बेसिक अमीनो एसिड का होगा क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा अमीनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। इनमें फिर फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है एलिफेटिक मल्टी अमीनो मोनोकार्बोक्सिल अमीनो एसिड या एलिफेटिक बेसिक अमीनो एसिड। पहला मॉलिक्यूल इसका है लाइसिन और ये सारे अमीनो एसिड में सबसे लंबा अमीनो एसिड, सबसे बड़ा अमीनो एसिड यही है। ये है जनाब अल्फ़ा एप्सिलॉन डाई अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। अल्फ़ा एप्सिलॉन इसका मतलब है 2 अमीनो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक अल्फ़ा कार्बन के साथ लगा हुआ है, दूसरा एप्सिलॉन कार्बन के साथ लगा हुआ है, और हेक्सेनोइक एसिड इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 6 कार्बन हैं। इस बेसिक अमीनो एसिड का नाम है लाइसिन और ये एलिफेटिक अमीनो एसिड है। जो दूसरा बेसिक अमीनो एसिड है वो भी काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका नाम है आर्जिनिन, और आर्जिनिन जो है इसको आप अल्फ़ा अमीनो डेल्टा ग्वानिडीनो पेंटेनोइक एसिड, अल्फ़ा अमीनो डेल्टा ग्वानिडीनो पेंटेनोइक एसिड, यानी बेसिक चेन जो है उसमें 5 कार्बन है और जो 5वां कार्बन है डेल्टा कार्बन है उसके साथ एक ग्वानिडीनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इस अमीनो एसिड को हम कह सकते हैं अल्फ़ा अमीनो डेल्टा ग्वानिडीनो पेंटेनोइक एसिड। लेकिन कॉमन नाम इस अमीनो एसिड का है आर्जिनिन।
تو 2 بیسک امینو ایسڈ ایسے ہیں جو ایلیفیٹک امینو ایسڈ ہیں، بیسک ہیں لیکن ایلیفیٹک ہیں۔ البتہ تیسرا جو بیسک امینو ایسڈ ہے وہ پھر ایرومیٹک سیریز میں آتا ہے اور اس کا نام ہے ہسٹیڈین۔ ہسٹیڈین بیٹا ایمائڈازول ایلنین مالیکیول ہے، یعنی ایلنین مالیکیول کے ساتھ بیٹا کاربن کے ساتھ ایک ایمائڈازول رنگ لگا دیجئے تو یہ بن جائے گا بیٹا ایمائڈازول ایلنین، اور اس امینو ایسڈ کا کامن نام ہے ہسٹیڈین۔ تو 12 نیوٹرل امینو ایسڈ، 4 ایسڈک کیٹیگری میں 16، 3 بیسک، یہ ہو گئے 19، رہ گیا ایک، اور وہ جو ایک بچ گیا ہے یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امینو ایسڈ نہیں ہے، وہ ایمینو ایسڈ ہے، کیونکہ یہ سیکنڈری امین شکل میں ہے، سیکنڈری امین کی فارم میں ہے، ایک رنگ فارم میں ہے، سائیکلک مالیکیول ہے، اور اس سائیکلک امینو ایسڈ کا نام ہے پرولین۔ تو یہ وہ 20 امینو ایسڈ ہیں جناب جو پروٹین بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے صرف انہی 20 امینو ایسڈ ہی کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ یا پرائمری امینو ایسڈ۔ اوسطاً ایک پروٹین میں تقریباً 300 سے 400 امینو ایسڈ مالیکیول ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسپیشل ایمائڈ لنکیج سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس اسپیشل ایمائڈ لنکیج کو ہم کہتے ہیں پیپٹائڈ بانڈ یا پیپٹائڈ لنکیج۔ ارینجمنٹ جو ان امینو ایسڈز کی ہوتی ہے وہ کسی بھی پروٹین کا 3 ڈائمینشنل سٹرکچر، فولڈنگ اس کی کیسے ہوگی اور 3 ڈائمینشنلی یعنی خلا میں کس طرح سے اس کا سٹرکچر بنے گا، اس کو بنیادی طور پہ جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے وہ ہے انہی امینو ایسڈز کی ترتیب، کس ترتیب سے یہ امینو ایسڈ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس پروٹین مالیکیول کا 3 ڈائمینشنل سٹرکچر کیا ہوگا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو 3 ڈائمینشنل سٹرکچر ہے یہ اس بات کو طے کرے گا کہ اس پروٹین کی بایولوجیکل ایکٹیویٹی کیا ہوگی، کیا یہ انزائم کے طور پہ کام کرے گا، کیا یہ ہائیڈروفوبک ہوگا، کیا یہ ہائیڈروفیلک ہوگا، کیا یہ ہارمون کے طور پہ کام کرے گا، کیا یہ ٹرانسپورٹر مالیکیول ہوگا، اینٹی باڈی، جو بھی، وہ بنیادی طور پہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ پروٹین اپنے صحیح 3 ڈائمینشنل سٹرکچر میں ہے یا نہیں ہے۔ اب جناب یہ جو 20 امینو ایسڈ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان 20 امینو ایسڈز میں سے بالعموم ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 یا 10 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو اسینشل امینو ایسڈز ہیں۔ اسینشل کی پہلے بھی ہم تعریف آپ کو بتا چکے ہیں۔ کسی بھی بایولوجیکل مالیکیول کے بارے میں اسینشل کی اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب وہ ہمارے خلیے کو، ہماری زندگی کو چاہیے تو صحیح، وہ زندہ اجسام کو چاہیے تو صحیح، لیکن زندہ اجسام اس مالیکیول کو اگر خود سے سنتھیسائز نہ کر سکیں تو ایسے مالیکیولز کو کہا جاتا ہے اسینشل مالیکیول۔ کاربوہائیڈریٹس میں بالعموم کوئی اسینشل مالیکیول نہیں ہے، کیونکہ جو کاربوہائیڈریٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمارا جسم اسے خود سے بنا لیتا ہے۔ لپڈس میں البتہ فیٹی ایسڈز میں کچھ مالیکیول ایسے ہیں جو اسینشل مالیکیول ہیں، اور وہ ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز، کیونکہ ہمارے جسم کو ہر طرح کے فیٹی ایسڈ بنانے کی سہولت، ہر طرح کی لپڈ بنانے کی سہولت موجود ہے ہمارے جسم میں، لیکن یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، لینولیک، لینولینک اور ایریکیڈونک ایسڈ، یہ ہمارا جسم نہیں بنا سکتا، لہٰذا یہ 3 فیٹی ایسڈ ہمارے جسم کے لیے اسینشل فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پرائمری یا اسٹینڈرڈ 20 امینو ایسڈ میں سے 9 یا 10 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو ہمارا جسم خود سے تیار نہیں کر سکتا، ہمارے جسم کو یہ چاہیے ہوتے ہیں، درکار ہوتے ہیں، ضروری ہیں ہمارے جسم کے لیے، لیکن ہمارا جسم انہیں خود سے تیار نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کا ہماری خوراک میں موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ امینو ایسڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسینشل امینو ایسڈز۔ کون کون سے ہیں جناب؟ آرجینین، لیکن آرجینین ایک ایسا مالیکیول ہے کہ عمر کے ایک حصے میں تو یہ اسینشل ہوتا ہے، بچپن میں تو یہ اسینشل ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کے یہ اسینشل نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں 9 یا 10 کی جو فگر استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آرجینین اگر شامل ہوگا اسینشل امینو ایسڈز میں تو پھر 10 چاہیے، لیکن بڑے ہو کر اگر آرجینین اسینشل کی لسٹ میں سے، فہرست میں سے نکل جاتا ہے تو پھر ہمیں 9 امینو ایسڈ ہیں وہ ہمارے لیے اسینشل رہ جائیں گے، اور وہ 9 کون کون سے ہیں؟ ہسٹیڈین، آئسولیوسین، لیوسین، لائسین، میتھائونین، فینائل ایلانین، تھریونین، ٹرپٹوفین اور ویلین۔ کچھ حالات میں ٹائروسین بھی ہمارے لیے اسینشل ہو جاتا ہے، کچھ حالات میں، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ٹائروسین کو ہمارا جسم تیار کرتا ہے فینائل ایلانین سے، تو یا تو فینائل ایلانین اگر دستیاب نہ ہو ہمیں تو پھر ٹائروسین ہمارے جسم کے لیے اسینشل ہو جاتا ہے، یا پھر فینائل ایلانین سے ٹائروسین بنانے والے نظام میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر ٹائروسین ہمارے لیے اسینشل امینو ایسڈ ہو جاتا ہے، ورنہ ٹائروسین اسینشل امینو ایسڈ نہیں ہے۔ تو آرجینین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائلڈ ہوڈ میں یہ اسینشل ہوتا ہے،
لیکن بڑے ہو کر ایڈلٹہڈ میں یہ ہمارے لیے اسینشیل نہیں رہتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک سائیکل چلتا ہے جس کو کہتے ہیں یوریا سائیکل۔ یوریا سائیکل میں آرجینین پیدا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں یوریا سائیکل کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ آرجینین بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں اتنا آرجینین پیدا ہوتا ہے یوریا سائیکل کے ذریعے کہ جو ہماری ضروریات پوری کر دیتا ہے، لہٰذا وہاں آ کے آرجینین ہمارے لیے اسینشیل مالیکول نہیں رہتا۔ اب یہ جو اسینشیل امینو ایسڈز ہیں، جیسے میں نے کہا، ان کا ہماری خوراک میں موجود ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ ہم اس کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جو ہمیں کم سے کم اور کچھ نہیں تو اسینشیل امینو ایسڈ ضرور فراہم کرے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیریلز اور ویجیٹیبلز، سبزیاں اور جو سیریلز ہیں، گندم ہو گئی، دالیں ہو گئیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ اسینشیل امینو ایسڈ مسنگ ہوتا ہے، لہٰذا ایک تو ان کا مکس، ان چیزوں کو ملا کے کھانا چاہیے، دوسرا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس میں گوشت کا اضافہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کی اسینشیل امینو ایسڈ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ کون کون سی چیزیں ہماری خوراک میں اسینشیل امینو ایسڈ کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں؟ گوشت ہو گیا، دودھ ہو گیا، انڈوں میں موجود پروٹینز ہو گئی، یہ کمپلیٹ پروٹینز کہلاتی ہیں، اس لیے کہ یہ اسینشیل اور نان اسینشیل ہر طرح کے امینو ایسڈز ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ ابھی سبزیوں کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جو سبزیاں ہیں انفرادی طور پر یہ سارے کے سارے اسینشیل امینو ایسڈ ہمیں فراہم نہیں کرتی، لیکن اگر آپ انہیں مکس کر کے کھا لیں گے تو پھر مکسچر ہونے کی وجہ سے اسینشیل امینو ایسڈ بھی یہ فراہم کر دیں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم امینو ایسڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ امینو ایسڈ ہمارے جسم میں کوئی ذخیرہ نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں ہمارے جسم کے اندر امینو ایسڈز کا کوئی ذخیرہ، کوئی تالاب موجود نہیں ہے جہاں جا کے یہ اکٹھے ہو کے پڑے رہیں اور جب ضرورت ہو میرے وہاں سے نکال لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو روزانہ خوراک استعمال کرتے ہیں اس خوراک کے ذریعے ہمارے جسم کو درکار امینو ایسڈز ہمیں فراہم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ خوراک اور خوراک میں امینو ایسڈز کا یا ایسے مالیکولز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے جو ہمیں کم سے کم اسینشیل امینو ایسڈ ضرور فراہم کریں۔ نان اسینشیل امینو ایسڈ بھی فراہم کر دیں تو بہت اچھی بات، لیکن اسینشیل امینو ایسڈز کو ضرور فراہم کرنا چاہیے ہماری خوراک کو، اس لیے کہ اگر اسینشیل امینو ایسڈ فراہم نہیں ہوں گے تو ہمارا جسم ان کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے جسم میں صرف سٹینڈرڈ پروٹینس امینو ایسڈ ہی موجود نہیں ہوتے، کچھ امینو ایسڈز ایسے بھی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پروٹینس بٹ نان سٹینڈرڈ امینو ایسڈ۔ فرق کیا ہے جناب؟ یہ موجود تو ہوتے ہیں پروٹینز میں، لیکن جب پروٹین بن رہی ہوتی ہے اس وقت یہ امینو ایسڈ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، یہ پروٹینز میں پائے جاتے ہیں لیکن پروٹین سنتھسس کے دوران استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان امینو ایسڈز کو ہم کہتے ہیں پروٹینس بٹ نان سٹینڈرڈ امینو ایسڈ، اور اس میں پہلا امینو ایسڈ ہے ہائیڈروکسی پرولین۔ ہائیڈروکسی پرولین ایک نیوٹرل امینو ایسڈ ہے، ہیٹروسائکلک ہے اور الفا امینو ایسڈ ہے۔ پرولین جو آپ نے دیکھا تھا آخری 20واں امینو ایسڈ، یہ اسی کا ایک ڈیریویٹو ہے۔ اگر پرولین کی ہائیڈروکسیلیشن کر دی جائے تو جو مالیکول بنتا ہے وہ ہے ہائیڈروکسی پرولین۔ یہ پروٹین سنتھسس میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ پروٹین بن جانے کے بعد پروٹین کے اندر موجود کچھ خاص سلیکٹڈ پرولین مالیکول جو ہیں ان کے ساتھ ہائیڈروکسل لگا دیا جاتا ہے، ان کی ہائیڈروکسیلیشن کر دی جاتی ہے، اور پھر جو مالیکول بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروکسی پرولین۔ ہائیڈروکسی پرولین بننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہائیڈروکسی پرولین نہیں بنے گا تو کولیجن اور جیلیٹن جیسے مالیکول ہمارے جسم میں نہیں بن سکیں گے، اور کولیجن اور جیلیٹن ہمارے جسم کی بہت اہم پروٹین مالیکولز میں سے ہیں، لہٰذا کچھ پرولینز کا ہائیڈروکسی پرولین میں کنورٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہائیڈروکسی پرولین کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز ڈائگنوسٹک مارکر بون ٹرن اوور کے لیے اور لیور فائبروسس کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے نان سٹینڈرڈ پروٹینس امینو ایسڈ، یہ بھی پروٹینز میں پایا جاتا ہے لیکن یہ پروٹین سنتھسس کے دوران استعمال نہیں ہوتا، یہ بھی بعد میں بنایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے کاربوکسی میتھائل لائسین۔ لائسین آپ کو پتہ ہے کہ بیسک امینو ایسڈ ہے، جب اسے کاربوکسی میتھائل لائسین میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ الفا امینو ایسڈ ہے، اور کائنڈ آف یہ نیوٹرل امینو ایسڈ کے طور پہ بیہیو کرتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ایسیڈک کریکٹرسٹک ہوتا ہے اس کا،
یہ پروٹین سنتھسس میں جیسے میں نے کہا ٹرانسلیشن کے عمل میں استعمال نہیں ہوتا، اس کو بھی پوسٹ ٹرانسلیشنلی یعنی پروٹین سنتھسائز ہو جانے کے بعد بنایا جاتا ہے، اور یہ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ ہے۔ گلائکیشن کیا ہے؟ گلائکیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جسم میں موجود پروٹین کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ اٹیچ کیے جاتے ہیں، تو اس عمل کا ایک اینڈ پروڈکٹ ہے کاربوکسی میتھائل لائسین، اور اس کو بھی مارکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب ایک اور پروٹینس نان سٹینڈرڈ امینو ایسڈ ہے جس کا نام ہے ہائیڈروکسی لائسین۔ یہ بیسک امینو ایسڈ ہے، 2 امینو اور ایک کاربوکسل فنکشن گروپ ہے اس میں، اس لیے بیسک ہے۔ الفا امینو ایسڈ ہے، یہ بھی ٹرانسلیشن کے دوران پروٹین سنتھسس کے دوران استعمال نہیں ہوتا، لیکن ٹرانسلیشن کے بعد پوسٹ ٹرانسلیشنلی سنتھسائز کیا جاتا ہے، اور یہ کولیجن نامی مالیکیول کا، کولیجن نامی پروٹین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ کولیجن آپ کو یوں بتائیں کہ ہمارے ٹیشوز میں سیلز کو جوڑ کے رکھنے کا کام جو پروٹین کرتی ہے، جو سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پہ کام کرتی ہے، اس کا نام ہے کولیجن۔ یہ تھے نان سٹینڈرڈ لیکن پروٹینس امینو ایسڈ، یعنی نان سٹینڈرڈ اس لیے کہ پروٹین سنتھسس کے دوران استعمال نہیں ہوئے، پروٹینس اس لیے کہ یہ پروٹینز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب کچھ امینو ایسڈز ایسے ہیں جو نان پروٹین ہیں، یعنی وہ سٹینڈرڈ امینو ایسڈ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ سٹینڈرڈ امینو ایسڈ تو وہ ہے نا جو پروٹین سنتھسس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ وہ امینو ایسڈ ہیں جو پروٹین سنتھسس میں بھی استعمال نہیں ہوتے اور پروٹینز کے اندر پائے بھی نہیں جاتے، لیکن لیونگ سسٹمز میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ الفا امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹا امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں، گیما امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم چند مثالیں آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ آرنیتھین ایک الفا امینو ایسڈ ہے، لیکن یہ یوریا سائیکل کا پارٹ ہے، یہ کبھی پروٹین سنتھسس میں استعمال نہیں ہوتا۔ سٹرولین بھی ایک الفا امینو ایسڈ ہے، یہ بھی یوریا سائیکل میں موجود ہوتا ہے، یوریا سائیکل میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی پروٹین بنانے میں استعمال نہیں ہوتا۔ آرجینینو سکسینک ایسڈ، یہ بھی ایک الفا امینو ایسڈ ہے، یہ بھی یوریا سائیکل کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی کبھی پروٹین بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جناب بیٹا ایلانین، اب یہ بیٹا امینو ایسڈ ہے، اس لیے اس کو بیٹا ایلانین کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو امینو فنکشنل گروپ ہے وہ بیٹا کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پروڈکٹ ہے پیریمیڈین میٹابولزم کا، پیریمیڈین کیٹابولزم کا۔ ہمارے جسم میں 2 نائٹروجنس بیسز جو ڈی این اے اور آر این اے میں موجود ہوتی ہیں، ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں پیورین نائٹروجنس بیسز، دوسری کو ہم کہتے ہیں پیریمیڈین نائٹروجنس بیسز۔ تو پیریمیڈین نائٹروجنس بیسز جب کیٹابلائز ہوتی ہیں، جب ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک پروڈکٹ جو بنتا ہے اس کا نام ہے بیٹا ایلانین۔ اور جناب یہ پارٹ ہے کچھ بڑے ہی اہم مالیکیولز کا، 2 پروٹین ہیں، کارنوسین اور این سیرین، یہ پیپٹائڈز ہیں، ان کا حصہ ہوتا ہے بیٹا ایلانین۔ اور ایک بہت ہی اہم مالیکیول ہے کو انزائم اے کے نام سے، خاص طور پہ جب آپ میٹابولزم پڑھیں گے تو بار بار پھر آئے گا، ایسیٹائل کو انزائم اے، پروپینائل کو انزائم اے، بیوٹرائل کو انزائم اے۔ تو کو انزائم اے کا جو مالیکیول ہے اس میں بیٹا ایلانین موجود ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بھی اس کی بتاتے چلیں، کو انزائم اے کے بنانے میں پینٹوتھینک ایسڈ کا بہت اہم رول ہے۔ پینٹوتھینک ایسڈ ہے وائٹامن بی، اور بیٹا ایلانین اس پینٹوتھینک ایسڈ کا حصہ ہے۔ یوں بیٹا ایلانین سے پینٹوتھینک ایسڈ بنتا ہے، اور پینٹوتھینک ایسڈ سے پھر کو انزائم اے مالیکیول بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور نان پروٹین امینو ایسڈ ہے جس کا نام ہے گیما امینو بیوٹیرک ایسڈ، گیبا بھی اس کو بولتے ہیں ایبریویٹ کر کے، مخفف کر کے، گیبا GABA۔ اب جیسے نام اس کا بتا رہا ہے آپ کو گیما امینو بیوٹیرک ایسڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو امینو فنکشنل گروپ ہے وہ گیما کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ الفا کاربن کے ساتھ کاربوکسل لگا ہوا ہے، گیما کاربن کے ساتھ امینو فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے، تو گیما امینو بیوٹیرک ایسڈ گیبا، یہ گیما امینو ایسڈ ہے۔ اور یہ ایک انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے، نرو کے جو میسیجز کمیونیکیشن نروس سسٹم میں جو ہوتی ہے ان میں اس مالیکیول کا بہت اہم رول ہے۔ جی جناب، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں یہ سارے امینو ایسڈز فراہم کرتی ہیں، ہماری جسم کی امینو ایسڈز کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان امینو ایسڈز کے اسٹرکچرز کو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، گلائسین کو چھوڑ کے باقی سارے امینو ایسڈز میں کم از کم ایک ایسیمیٹرک کاربن ایٹم موجود ہے، لہٰذا ان میں وہ آئسومیرزم موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیریو آئسومیرزم یا آپٹیکلی ایکٹیو اسٹیریو آئسومرز۔ ان میں وہ آئسومیرزم موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیریو آئسومیرزم۔
اس کے ذریعے اسٹیریو آئسومرز بنتے ہیں، اور اسٹیریو آئسومرز کیا ہیں؟ وہ مالیکیول جو آپٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اور کچھ ہو نہ ہو، گلائسین کو چھوڑ کے باقی سارے امینو ایسڈس میں جو الفا کاربن ایٹم ہے یہ ایسیمیٹرک کاربن ایٹم ہوتا ہے۔ اس کے ایک طرف کاربوکسل لگا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف امینو فنکشنل گروپ لگا ہوا ہوتا ہے، تیسری طرف ہائیڈروجن ایٹم لگا ہوا ہوتا ہے، اور چوتھی طرف ایک آر گروپ لگا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الفا کاربن بالعموم وہ کاربن ہے امینو ایسڈ مالیکیول کا جو ایسیمیٹرک کاربن ایٹم ہے۔ اسی کی وجہ سے امینو ایسڈز کی مرر امیجز بن سکتی ہیں، امینو ایسڈز کائرل مالیکیول بن جاتے ہیں، اس سے اسٹیریو آئسومرز اوریجنیٹ کرتے ہیں، اس سے انانشیومرز بن جاتے ہیں، ڈیکسٹرو روٹیٹری لیور روٹیٹری مالیکیول بنتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو شوگرز میں، کاربوہائیڈریٹس میں ہم نے ذکر کیا تھا ڈی شوگرز اور ایل شوگرز، اسی طرح سے امینو ایسڈز کو بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے، ڈی امینو ایسڈز اور ایل امینو ایسڈز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو شوگرز جو مونوسیکرائڈز استعمال ہوتی ہیں وہ ہیں ڈی شوگرز، جن میں لاسٹ ایسیمیٹرک کاربن ایٹم پہ ہائیڈروکسل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جسم میں جو امینو ایسڈز استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایل امینو ایسڈز، اور ان میں لاسٹ ایسیمیٹرک کاربن ایٹم جو الفا کاربن ایٹم ہے اس پہ امینو فنکشنل گروپ ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ۔ تو امینو ایسڈ جو ہے ان کی کلاسیفیکیشن جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آر گروپ کی وجہ سے اس کی کلاسیفیکیشن تبدیل ہو رہی تھی۔ آر کون سا گروپ ہے؟ آر امینو ہے، آر کاربوکسل ہے، آر ہائیڈروفوبک ہے، آر ہائیڈروفیلک ہے۔ اسی کی بنیاد پہ سارے امینو ایسڈز کو ہم نے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا تھا، مختلف گروپس میں کلاسیفائی کر دیا جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آر گروپ جو سائیڈ چین ہے اس کی نیچر یہ ڈٹرمن کرے گی کہ ایک امینو ایسڈ کو دوسرے امینو ایسڈ سے کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے۔ تو ایل امینو ایسڈ ہماری باڈی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایل امینو ایسڈ کیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو لاسٹ ایسیمیٹرک کاربن ایٹم ہے جو الفا کاربن ہے، اس پہ اگر امینو فنکشنل گروپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو، جیسے ایل گلیسرالڈیہائیڈ میں لیفٹ سائڈ پہ ہائیڈروکسل موجود ہو تو وہ ایل گلیسرالڈیہائیڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جس امینو ایسڈ میں اس کاربن پہ ایسیمیٹرک کاربن پہ لیفٹ سائڈ پہ امینو فنکشنل گروپ موجود ہو، اس امینو ایسڈ کو ہم کہتے ہیں ایل امینو ایسڈ۔ اور اگر یہ کیپٹل ایل اور کیپٹل ڈی والی کلاسیفیکیشن ہے، یاد رکھیے گا یہ ڈیکسٹرو روٹیٹری یا لیور روٹیٹری والی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ ڈیکسٹرو روٹیٹری اور لیور روٹیٹری کے لیے اسمال ڈی اور اسمال ایل استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ الفا کاربن پہ امینو فنکشنل گروپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جائے تو پھر یہ کیپٹل ڈی امینو ایسڈ بن جائے گا، اور ہمارا جسم کیپٹل ڈی امینو ایسڈ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آئیے جناب بات کر لیتے ہیں ان امینو ایسڈز کے ریئیکشنز کی بیوٹیز بہت خوبصورت ہیں۔ اگر سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ سمجھیں اس کو تو ریئیکشنز ہی اصل زندگی کا حسن ہے، کیونکہ مالیکیول جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ریئیکشن کے نتیجے میں کچھ سبسٹریٹ مالیکیول پروڈکٹ مالیکیول میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ پروڈکٹ بعض اوقات ایسے اہم مالیکیول ہوتے ہیں کہ زندگی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اسکرین پہ ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہوگا، ایک ایلنین مالیکیول اور ایک ویلین مالیکیول یہ آپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ایلنین کا کاربوکسل فنکشنل گروپ اور ویلین کا امینو فنکشنل گروپ یہ آپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اس ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں انٹر مالیکیولر ریئیکشن، دو مالیکیولز کے درمیان یہ ریئیکشن ہو رہا ہے۔ کاربوکسل فنکشنل گروپ امینو فنکشنل گروپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایک طرح کا ایمائڈ لنکیج بنتا ہے، یہ اسپیشل ایمائڈ لنکیج کہلاتی ہے، اور اس ایمائڈ لنکیج کا نام ہے پیپٹائڈ لنکیج یا پیپٹائڈ بانڈ۔ دو امینو ایسڈ استعمال ہوئے اور ان سے جو پروڈکٹ بنا ہے اس کا نام ہے ایلانائل ویلین۔ اس مالیکیول کو جنرلی ہم کہتے ہیں ڈائی پیپٹائڈ مالیکیول۔ یاد رکھیے ڈائی پیپٹائڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو امینو ایسڈز ہیں، پیپٹائڈ بانڈ ایک ہی ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے ڈائی پیپٹائڈ مالیکیول۔ اس کے ساتھ پھر ایک اینڈ پہ فری کاربوکسل ہوگا، دوسرے اینڈ پہ فری امینو فنکشنل گروپ ہوگا، یہاں پہ پھر ایکسٹرا امینو ایسڈ مزید امینو ایسڈ آ کے ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک اور تیسرا امینو ایسڈ آ کے اس ڈائی پیپٹائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرے تو پھر جو مالیکیول بنے گا اس میں وہ تین امینو ایسڈ سے مل کر بنے گا، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا ٹرائی پیپٹائڈ، لیکن ہوں گے دو پیپٹائڈ بانڈ اس میں۔ تو اسی طرح سے امینو ایسڈ ایک کر کے جڑتے چلے جائیں گے، پیپٹائڈز بنتے چلے جائیں گے۔ جب فرض کر لیجئے کہ 100 امینو ایسڈ اس طرح سے آپس میں ریئیکٹ کر گئے تو پھر جو پولی پیپٹائڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروٹین مالیکیول ہے۔ ورنہ یہ ڈائی پیپٹائڈ، ٹرائی پیپٹائڈ، ٹیٹرا پیپٹائڈ، پینٹا، ہیکسا ہیپٹا اس طرح سے چلتا جائے گا کہ کتنے امینو ایسڈز مل کر
یہ پیپٹائڈ بنا رہے ہیں. اگر 100 امینو ایسڈز مل کر ایک بڑا پیپٹائڈ بنا دیں تو اس بڑے پیپٹائڈ کو ہم کہتے ہیں پولی پیپٹائڈ، اور اس پولی پیپٹائڈ کو پھر ہم کہتے ہیں پروٹین مالیکیول. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی مرکب کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو تعاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ آرگینک مالیکیولز کے، ان کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس مالیکیول کے اندر کون سے فنکشنل گروپس موجود ہیں. مثلا ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ موجود اگر ہو تو وہ مالیکیول الکوہلز کے طور پہ بیہیو کرے گا. امینو فنکشنل گروپ موجود ہو تو وہ مالیکیول بیس کے طور پہ بیہیو کرے گا. کاربوکسل فنکشنل گروپ موجود ہو تو وہ ایسیڈک مالیکیول کے طور پہ بیہیو کرے گا. تو فنکشنل گروپ جو ہے کسی بھی مالیکیول میں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس مالیکیول کی نیچر کیا ہوگی، کس طرح کے ریئیکشن شو کرے گا. اب چونکہ امینو ایسڈز میں بالعموم 2 فنکشنل گروپ موجود ہوتے ہیں، ایک کاربوکسل ایک امینو، لہٰذا ہم ان کا ہی ذکر کریں گے. باقی آر سائڈ میں تو پھر مختلف طرح کے فنکشنل گروپ ہیں، اس لحاظ سے ہر امینو ایسڈ کا ایک الگ ریئیکشن ہوگا. لیکن ہم فی الحال ذکر کر لیتے ہیں ان ریئیکشنز کا جو جنرل ریئیکشنز ہیں، اور جنرل ریئیکشنز ہیں جنرل فنکشنل گروپس کی وجہ سے. اور جنرل فنکشنل گروپس ہیں 2، ایک طرف کاربوکسل دوسری طرف امینو، اور یہ دونوں الفا کاربن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کاربوکسل فنکشنل گروپ کی وجہ سے ایک ریئیکشن جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سالٹ فارمیشن ریئیکشن. جب بھی کاربوکسل کسی الکلی کے ساتھ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، امونیم، کسی الکلی کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ سوڈیم سالٹ، پوٹاشیم سالٹ، کیلشیم سالٹ، امونیم سالٹ بن جائے گا. تو تمام کے تمام امینو ایسڈز سالٹ فارمیشن کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کو کسی الکلی کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کا موقع دیا جائے. اس کے علاوہ اسی کاربوکسل گروپ کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیوفلک ایسائل سبسٹیٹیوشن ریئیکشن. نیوکلیوفلک ایسائل وہ بھی اسی کاربوکسل فنکشنل گروپ کی وجہ سے ہوگا. اس کاربوکسل فنکشنل گروپ کی اگر ریڈکشن کر دی جائے تو پھر یہ ایک ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. COOH جو ہے یہ بن جائے گا CH2OH. تو COOH کاربوکسل فنکشنل گروپ ہے، CH2OH ایک ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ ہے، تو یہ الکوہل بن جائے، الکوہلک فنکشنل گروپ آ جائے گا. یہ کاربوکسل فنکشنل گروپ ہونے کی وجہ سے امینو ایسڈز کی ڈی کاربوکسیلیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر ان کی ڈی کاربوکسیلیشن کر دی جائے تو پھر امینز بن جاتی ہیں. اور کاربوکسل فنکشنل گروپ کو اگر ہیلوجنس کے ساتھ ریئیکٹ کیے جائے تو کاربوکسی ہیلائڈس بن جاتے ہیں. کاربوکسی ہیلائڈس یعنی OH کی جگہ پہ X، کلورین، فلورین، آئیوڈین، برومین، تو کاربوکسی ہیلائڈس، کاربوکسی کلورائڈ، کاربوکسی آئیوڈائڈ، کاربوکسی برومائڈ یہ بن جائیں گے. یہ وہ ریئیکشن ہیں جو کاربوکسل فنکشنل گروپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب اسی طرح سے امینو فنکشنل گروپ بھی ہر امینو ایسڈ میں چونکہ موجود ہے، لہٰذا امینو ایسڈز امینو فنکشنل گروپ کی وجہ سے جو ریئیکشنز شو کرتے ہیں ان میں پھر پہلا ریئیکشن ہے سالٹ فارمیشن کا یا ایمائڈ فارمیشن کا. کیوں؟ یہ امینو فنکشنل گروپ کسی ایسڈ کے ساتھ جب ریئیکٹ کرے گا تو پھر یا سالٹ بنے گا یا ایمائڈ بنے گا. اس کی الکائلیشن ہو سکتی ہے. اسی امینو فنکشنل گروپ کے اوپر ایک الکائل فنکشنل گروپ آ کے اگر لگ جائے تو پھر الکائل امینز بن جائیں گی. ہم کہیں گے امینو ایسڈ کی الکائلیشن ہو گئی ہے. اس کی ایسائلیشن ہو سکتی ہے. الکائل کی جگہ اگر ایسائل فنکشنل گروپ اس امینو گروپ کے اوپر آ کے لگ جائے تو ایسائلیٹڈ پروڈکٹ بن جائے گا. سلفونیشن ہو سکتی ہے، ڈائزوٹائزیشن ہو سکتی ہے. اس امینو فنکشنل گروپ کی آکسیڈیشن ہو سکتی ہے، اور بہت امپورٹنٹ ریئیکشن ہے آکسیڈیٹیو ڈی ایمینیشن ریئیکشن جسم کے اندر، سیل کے اندر ہوتا ہے. تو امینو فنکشنل گروپ نکل جاتا ہے، اس کی جگہ پہ کیٹو آکزو فنکشنل گروپ آ جاتا ہے، تو آکسیڈیٹیو ڈی ایمینیشن کہتے ہیں. امینو فنکشنل گروپ ہی کی وجہ سے آئسو نائٹرائلز نامی کمپاؤنڈ مرکبات بن جاتے ہیں. تو امینو گروپ کی وجہ سے بہت سارے اس طرح کے ریئیکشنز ہر امینو ایسڈ شو کر سکتا ہے. تیسرا گروپ جو میں نے آپ کو بتایا وہ تھا آر. اور چونکہ ہر امینو ایسڈ میں آر کی نوعیت مختلف ہے، لہٰذا ہر امینو ایسڈ مختلف طرح کے ریئیکشنز شو کرے گا جو آر کی وجہ سے ہوں گے. آر میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس آر سائڈ چین میں ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ ہو سکتا ہے. اگر کسی امینو ایسڈ جو 3 آپ کو بتائے تھے، سیرین، تھریونین اور ٹائروسین، یہ 3 امینو ایسڈ ایسے ہیں جن میں ہائیڈروکسل فنکشنل گروپ سائڈ چین میں موجود ہے. لہٰذا اس ہائیڈروکسل کی وجہ سے یہ سارے امینو ایسڈ مثال کے طور پہ فاسفیٹ گروپ کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی فاسفوریلیشن ہو سکتی ہے. اگر اس سائڈ چین میں ایکسٹرا کاربوکسل فنکشنل گروپ موجود ہے جیسے اسپارٹک ایسڈ اور گلوٹامک ایسڈ ہے تو پھر یہ ایسیڈک مالیکیول کے طور پہ بیہیو کر سکتے ہیں. سالٹ فارمیشن ہو سکتی ہے، ایمائڈ فارمیشن جیسے ایسپیراجین اور گلوٹامین بنتے ہیں.
اگر اس سائڈ چین میں ایکسٹرا امینو فنکشنل گروپ موجود ہے، جیسے لائسین میں ہے، آرجینین میں ہے یا ہسٹیڈین میں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیسک مالیکیول کے طور پہ بیہیو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سائڈ چین میں فینائل رنگ موجود ہے، جیسے فینائل ایلرین اور ٹائروسین میں ہیں، تو پھر یہ ایرومیٹک کریکٹرسٹک شو کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروکسی فینائل ٹائروسین میں ہے، فینائل رنگ جو ہے وہ فینائل ایلرین میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایمائڈازول رنگ موجود ہے جیسے ہسٹیڈین میں، تو پھر ایمائڈازول کی وجہ سے ہسٹیڈین کے کچھ خاص ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ اگر تھائیول فنکشنل گروپ سلفر کنٹیننگ 2 امینو ایسڈس ہیں، سسٹین اور میتھائنین، تو وہاں تھائیول فنکشنل گروپ، سسٹین میں خاص طور پہ تھائیول فنکشنل گروپ موجود ہے، اس کی وجہ سے اسپیشل ریئیکشنز شو کر سکتی ہے سسٹین۔ اور اس میں ایک بہت اہم ریئیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائی سلفائڈ بانڈ فارمیشن۔ ایک سسٹین مالیکیول دوسرے سسٹین مالیکیول کے آمنے سامنے آتا ہے، دونوں اپنا اپنا تھائیول گروپ استعمال کرتے ہیں، اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اور سلفر سلفر ڈائی سلفائڈ لنکیج بن جاتی ہے۔ یہ اس لیے پاسبل ہوتا ہے کہ سسٹین میں تھائیول فنکشنل گروپ موجود ہوتا ہے۔ اب آئیے جناب آخری بات پہ، اور آخری بات یہ ہے کہ ان مالیکیولز کی زندگی میں سگنیفیکنس کیا ہے۔ بہت خوبصورت چیزیں امینو ایسڈ سے بنتی ہیں۔ کیوں امینو ایسڈ سے پروٹینز بنتی ہیں، پروٹین سے زندہ اجسام بنتے ہیں، اور پروٹین سنتھسس ہی کی وجہ سے جو کچھ ہم ہیں، جیسے ہم نظر آتے ہیں، ہم بنتے ہیں۔ تو ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کو بنانے کے لیے جو پروٹین چاہیے ہوتی ہیں، ان پروٹینز کو بنانے کے لیے ہمیں یہ امینو ایسڈس چاہیے۔ تو ہم اگر خوبصورت ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہماری یہ پروٹین ہمیں خوبصورت بنا رہی ہیں، اور وہ پروٹین ان امینو ایسڈ سے مل کے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امینو ایسڈ کچھ ہارمون بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2 ہارمون ہیں، بہت اہم ہارمون ہیں، اور دونوں امینو ایسڈ ڈیریویٹوز ہیں۔ ایک کا نام ہے ایڈرینلین۔ ایڈرینلین ہارمون کو فائٹ اور فلائٹ ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی ہمیں کوئی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو پھر ایڈرینلین سیکریشن ہمارے جسم میں ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، ہم یا کھڑے ہو کے وہاں اتنی انرجی ہم میں آ جاتی ہے کہ یا کھڑے ہو کے وہاں ہم لڑ سکتے ہیں یا پھر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا امینو ایسڈ ڈیریویٹو ہارمون جو ہے وہ ہے تھائرائیڈ ہارمون۔ بہت اہم ہارمون ہے ہمارے جسم کے اندر، تھائرائیڈ گلینڈ سے پیدا ہوتا ہے، اور نارمل حالات میں یہ ہماری زندگی کو، ہمارے میٹابولک ریٹ کو برقرار رکھنے کا کام کرتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون یہ بھی امینو ایسڈ ڈیریویٹو ہے۔ اگر کہیں امینو ایسڈ ڈیفیشنسی ہوئی تو ایڈرینلین بننے کا عمل رک سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، تھائرائیڈ بننے کا عمل کم ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں میں ہوتا ہے تھائرائیڈ یا تو مقررہ درکار مقدار میں نہیں بنتا ہے، ایسی سچویشن میں ہم کہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم، یا پھر ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم۔ یہ دونوں ایب نارملٹیز ہیں۔ نارمل لیول ہمیں تھائرائیڈ ہارمون کا چاہیے، اور تھائرائیڈ ہارمون کے سنتھسس کے لیے ہمیں ایک امینو ایسڈ چاہیے۔ اور جو ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں موجود ہیں، ان میں، ان کے بنانے میں سب سے اہم کردار جن مالیکیولز کا ہے، ان میں سے ایک امینو ایسڈ اور پروٹینز ہیں۔ اگر کبھی ان میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر ہماری زندگی نارمل نہیں رہتی۔ بہت ساری جینیٹک ڈیزیزز، جینیاتی بیماریاں ایسی ہیں جو پروٹینز یا امینو ایسڈس میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جینیٹک ڈیزیزز کے بارے میں یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا ہی، کہ فی الحال جینیٹک ڈیزیزز کا کوئی کامیاب مؤثر علاج ابھی دستیاب نہیں ہے۔ فائنلی جناب ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں، اور یہ ساری گفتگو کو سم اپ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں جتنی خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی انہی مالیکیولز کی وجہ سے ہے، وہ خوبصورتی پروٹینز کی وجہ سے ہے، وہ خوبصورتی امینو ایسڈز کی وجہ سے ہے۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیے، یہ جتنی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ان میں پروٹینز موجود ہیں۔ پروٹینز نے ان کو یہ شیپ دی ہے، پروٹینز نے ان کو اس حالت میں ظاہر کیا ہے، اور انہی پروٹینز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں خوبصورت نظر بھی آتی ہیں، خوبصورت لگتی بھی ہیں، اور ہم انہیں کھاتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی غذائی ضروریات بھی پورا کرتی ہیں، ہمارے جسم کو اسینشل مالیکیولز بھی فراہم کرتی ہیں، نان اسینشل امینو ایسڈ مالیکیولز بھی فراہم کرتی ہیں۔ اور جناب ہمارے ارد گرد ہمارے انوائرمنٹ کی جتنی خوبصورتی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ انہی پروٹینز، انہی امینو ایسڈز کی وجہ سے ہے۔ امینو ایسڈز اور پروٹین کے حوالے سے ہماری یہ جنرل ڈسکشن آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ سائنسی معلومات کو آسان فہم زبان میں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ
ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ، اسپیشل ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جہاں ہم ذکر کریں گے پروٹینز کا، پروٹینز کے اسٹرکچرز کا، پروٹینز کی اہمیت کا اور پروٹینز کے ریئیکشنز کا۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔